खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को लेकर हाजिर हूँ। अजीज़ो, कुछ अरसा से मैं लाइव नहीं आ सका, कुछ मसरूफियात ऐसी रहीं, लेकिन अब फिर खुदा ने ये वक्त के लिहाज से मुमकिन किया है कि मैं आपके सामने खुदा के ज़िंदा कलाम की सच्चाइयों को लाइव भी लेकर आया करूं। और आज जिस हवाले से हम खुदा के कलाम को देखेंगे, खुदा के कलाम में से देखेंगे, वो मज़मून है कि क्या हम यसु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दुनिया के हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। दुनिया के हालात में कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने रूनुमा हो रहे हैं जो हमें एक तरह से आगाही दे रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं कि यसु मसीह की आमद बहुत बहुत जल्द होने वाली है और कलाम के मुआफिक वो बिल्कुल नज़दीक है, बल्कि दरवाज़ा पर है। और पिछले दिनों मैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 24 बाब को बड़ी डीपली पढ़ रहा था, तो उसमें फिर मुझे ये तहरीक पैदा हुई रूल कुद्स के वसीला से कि मैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से आपके सामने बयान कर सकूं। हमने बहुत मरतबा यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से कलाम को सुना है, हमने बहुत मरतबा खुदा के कलाम में से बड़ी अमीक सच्चाइयों को बड़े मंझे हुए खादमों से सुना है, तो भी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द सारी नबूवतों का घूमना हमें नज़र आता है और पैदाइश से मुकाशवा तक यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से हमें नज़र आता है। और यही मेन बाइबल का टॉपिक है कि यसु मसीह की आमद, और अब उसकी आमद बहुत करीब है। और मैं ख़ास तौर पे जिस वर्स को आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसकी 44 आयत है। मैं ये आयत आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। वैसे तो ये पूरा का पूरा 24 बाब बड़ा ख़ास बाब है यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से, सीखने के ताल्लुक से, और इसमें बहुत से आलम दीन लोगों ने और कलाम के बहुत मंझे हुए स्कॉलर्स ने इस पर बात की है और बहुत से अंदाजे भी बयान किए हैं। तो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इन हालात और वाक़यात के अंदर यसु मसीह के हजूर में बड़ी संजीदगी के साथ दुआ और रोज़ा की हालत में ठहरने की ज़रूरत है, ताकि हमें यसु मसीह की आमद के दिन शर्मिंदा ना होना पड़े। बहुत से हवाले बाइबल के अंदर हमें खतूत के अंदर और अनाजील के अंदर और इस तौर से पुराने अहदनामे के अंदर यसु मसीह की आमद के ताल्लुक से बहुत से ऐसे हवाले हमें मिलते हैं कि दुनिया तैयार नहीं होगी और यसु मसीह की आमद हो जाएगी और बहुत से लोग उसे छाती पीटेंगे। उस वक्त लोग अपने आहो नाला करेंगे कि किसी तौर से हमें एक बार फिर मौका मिल जाए, लेकिन उस वक्त मौका नहीं होगा। मौका इस वक्त है, क्योंकि जब तक हमारी सांस चल रही है और जब तक उम्मीद है यसु मसीह के आने की टाइम नज़दीक है, हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग इस जहान के अंदर गुमराही के अंदर धंसे हुए हैं, जैसे एक शख्स दलदल में धंसा हुआ हो, और गुमराही के अंदर धंसे हुए लोग अपने तौर पर तो कोशिश कर रहे हैं यसु मसीह की आमद के लिए अपने आप को तैयार करने में, लेकिन चूंकि गलत तालीमात की भरमार हमारे चारों तरफ मौजूद है, हर तरफ गलत तालीमात बेशुमार हो चुकी हैं और बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी हेरेसीज और ऐसी बिदात जन्म ले चुकी हैं कि यसु मसीह के बकौल इसी चैप्टर के अंदर यसु मसीह ने कहा कि ऐसे मुमकिन हो सकता है कि लोग इस तौर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके और अपने आप को प्रिटेंड करके एक सही खादम के तौर पे आपके सामने पेश करें कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी, यानी बरगजीदों से मुराद वो लोग जो कलाम को समझते हैं, ईमान के अंदर मजबूती से चल रहे हैं, उनको भी गुमराह कर लें। ऐसे तालीमात हमारे सामने इस दौर के अंदर मौजूद हैं और इन हालात के अंदर हमें किस तौर से खुदा के लिए अपने आप को तैयार करना और कलाम को समझना है, ये बहुत जरूरी है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये खुदा का जिंदा कलाम बाइबल हमारे पास मौजूद है, हमें इसको पढ़ने की जरूरत है।
اس میں سب باتوں کے جواب موجود ہیں، ان میں سب چیزوں کا احوال موجود ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ جو ہے اس کے اندر نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی آمد اور اس کی جسمانی پیدائش اور اس کا کفارہ دینا اور اس کا جی اٹھنا اور آسمان پر جانا اور پھر واپس آنے کے تعلق سے سب کچھ پرانے عہد نامے کے اندر پہلے سے نبوتی طور پر موجود ہے۔ اور پرانے عہد نامے میں جو مکاشفاتی بھید جن کو بہت سے اس دور کے علماء نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ سارے کے سارے نئے عہد نامے میں کھول دیے گئے ہیں، آشکارا کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس دی بیسٹ سورس ہے یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے کہ جب اس کی آمد بالکل نزدیک ہوگی تو ہمیں کس طور سے تیار ہونا ہے اور اس کو کس طور سے ہم نے جانچنا اور دیکھنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس سارے چیپٹر کے اندر متی 24 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 51 آیت تک کافی لمبا چیپٹر ہے، لیکن اس کے اندر یسوع مسیح نے بڑے واضح طور سے سب کچھ کلیئرلی بیان کر دیا۔ تو بھی شروع میں ہی جب شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ اس دنیا کے آخر ہونے اور تیرے آنے کا کیا نشان ہوگا، تو یسوع مسیح نے ایک لفظ میں جواب دے دیا، اور وہ لفظ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے 24 باب کی تیسری آیت کو پڑھوں، گو کہ پہلی دو آیات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ اس شہر پر، کیونکہ اس ہیکل کے تعلق سے اور اس یروشلم کے تعلق سے اور ہیکل کی عمارتوں کے تعلق سے شاگرد بڑے حیران ہو کر بڑی خوشی سے دیکھ رہے تھے، بڑے تجسس سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ خدا دیکھ کیسی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یعنی دنیا کی شان و شوکت۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طور سے نبوتی اطلاق جو تھا پورا ہوا، اور اس کو یسوع مسیح نے ایسے لگتا ہے کہ دانستہ طور پر اپنی پہلی آمد اور دوسری آمد دونوں کو متزج کر دیا، ان دونوں کا امتزاج کر کے بڑے غیر محسوس انداز سے یسوع مسیح ایک دم شاگردوں کو اپنی ریئل سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ، جو جہاں جب وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے طور پر اجر دینے کے لیے اپنے لوگوں کو اور دنیا کے کاموں کی سزا ان کو دینے کے لیے جب آئے گا ایک حقیقی حاکم کے طور پر، تو کس طرح سے غیر محسوس طور سے ان کو اس تعلیم کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس باب کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل اور اس کا 9واں باب جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل 9 باب میں دانیل ایک خاص مکاشفہ، ایک خاص بھید کو سمجھنے کے لیے دعا کر رہا ہے، اور خدا کا فضل یہ اس پر ہوتا ہے کہ نہ صرف اس بھید کو اسے سمجھائے بلکہ اس سے بڑھ کر آنے والے دور کے بارے میں اس رویا کے اندر، اس مکاشفہ کے اندر اس کو بتا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح نے متی 24 باب میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کہ جب انہوں نے پوچھا تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا اور اس دنیا کے آخر کا نشان۔ اب جب شاگردوں نے ایک بات خاص طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب شاگرد یہاں یسوع مسیح سے یہ پوچھ رہے تھے کہ خداوند اس دنیا کے آخر ہونے کا نشان، تو یہاں انہوں نے جب یہ بات کی تو ان کے ذہن میں ایکچولی یسوع مسیح کی آمد ثانی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے جب تک کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر آسمان پر صعود نہ کر گئے۔ لیکن وہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ وہ ایکچولی اس وقت کی رومی حکومت اور جو اس وقت کی یونانی حکومت کے اثرات تھے دنیا پر، اس کے تعلق سے کہ کب ان باتوں سے آزادی حاصل ہوگی اور کب یہ غلامی اور یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے یسوع مسیح نے نہ صرف ان کو اس دنیا کے آخر ہونے کا بلکہ اپنی آمد کے تعلق سے بہت بڑا بھید ان پر واضح کر دیا۔ تیسری آیت کے اندر 24 باب کی لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا، اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، یہ باتیں کب ہوں گی، کیونکہ یسوع مسیح نے انہیں بتایا تھا کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، اور وہ حیران ہوئے کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا۔
تو یسو نے, اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یسو کا جواب اس سارے متی 24 باب کے اندر جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں گہری باتیں, ان سب کا ایک سادہ سا جواب ایک لفظ میں ملتا ہے. یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے. یہ آنسر ہے. یعنی کہ یسو کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جو سب سے بڑا نشان ہے اس دنیا کے اندر, وہ گمراہی ہے. یعنی گمراہی اپنے عروج پر ہوگی. گمراہی بے انتہا بڑھ چکی ہوگی. بے شمار ایسی جھوٹی تعلیمات اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آگے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے, کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے, بہت سے لوگوں کو گمراہ. اب یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ جب یسوع مسیح آئے گا تو بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے, اور دنیا کے اندر اگر ہم بائبل کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو بائبل خود ہماری اس بات میں رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کس طور سے یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں سیکھ سکیں, سمجھ سکیں. تو ہم اس وقت جان سکیں گے کہ یسوع مسیح کی آمد کس طرح ہونی ہے, کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں, اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے, اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا, کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضرور ہے, لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا, کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے. لیکن یہ سب باتیں ابھی مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. ان سب باتوں کو آگے فردن ورس بائی ورس آگے ہمیں سمجھنے کے لیے عزیزو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈینیل اس کا 9واں باب, اس بھید کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے واقفیت ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا عارف نے جو مکاشفہ کی کتاب لکھی, مکاشفہ خدا نے اس کو دیا, روح القدس نے اس نے رویا میں جو مکاشفہ دیا, یوحنا عارف کا مکاشفہ, یہ یسوع مسیح کی آمد کا بڑی کلیئر ایک پکچر ہے, ایک تصویر, اور پوری بڑی واضح فلم ہمیں دکھاتا ہے یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے, اور بڑا واضح یہ ہونے والا ہے. لیکن اسی طور سے جیسے یوحنا عارف کے مکاشفہ کو نئے عہد نامے میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے, اسی طرح سے پرانے عہد نامے کا جو مکاشفہ ہے وہ دانیل کی کتاب ہے, اور خاص طور سے اس کا 9واں باب. لیکن مکاشفہ یوحنا عارف کے مکاشفہ میں یسوع مسیح کی آمد, اور دانیل کے 9ویں باب میں اس کے 70 ہفتوں کی جو رویا ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں متی کی انجیل کا 24واں باب بہت بڑا اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے, اور ہمیں بہت سی چیزیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے. ایک طرح سے پرانے عہد نامے کا مکاشفہ یعنی دانیل کی کتاب, اور نئے عہد نامے کا مکاشفہ یعنی یوحنا عارف کا مکاشفہ, ان دونوں کو ملانے کا جو پل ہے وہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 24واں باب ہے. اب ہم اگر دانیل کی کتاب میں جاتے ہیں, اگر ہم دانیل کے 9ویں باب کو پڑھتے ہیں, تو ہم خاص طور سے 24 سے 27 آیت کے اندر, میں آپ کے سامنے اس کے 9ویں باب کی 24 سے 27 آیت کو پڑھتا ہوں. لکھا ہے کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری کا خاتمہ ہو. یہ سب یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں. تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں کہ خطا کاری کا خاتمہ ہو جائے, بدکاری کا کفارہ دیا جائے, ابدی راست بازی قائم ہو, رویا اور نبوت پر مہر ہو, اور پاک ترین مقام ممسو کیا جائے. پس تو معلوم کر, اور یہ بات خدا کا روح ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ جاگتے رہو, کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا. تو جاگتے رہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو معلوم کریں, تحقیق کریں, پڑھیں, دعا میں ٹھہریں, تب جا کر ہمیں ان باتوں کے بارے میں معلومات اور سمجھ حاصل ہوگی. پس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوک فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے ہوں گے. تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی, مگر مصیبت کے ایام میں اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسو قتل کیا جائے گا, اور اس کا کچھ نہ رہے گا. اور ایک بادشاہ آئے گا جس کے لوگ شہر اور مقدس کو مسمار کریں گے, اور اس کا انجام گویا طوفان کے ساتھ ہوگا, اور آخر تک لڑائی رہے گی اور بربادی مقرر ہو چکی ہے.
وہ ایک ہفتہ، یہ آخری ہفتہ، ہم آخری ہفتے میں چلیں، اس کو میں آگے جا کر آپ کے سامنے کھولتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے بہت سے کلام سنے ہوں گے تو آپ کو اس کو، اگر آپ نے وہ ایسے کلام سنے ہوئے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں زیادہ مدد مل سکے گی. اور وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے اس نے یہ رویا دارا بادشاہ دارا بن اخسویرس کے سلطنت کے پہلے سال میں یہ رویا دیکھی. اور یہ وہ دور تھا جب دانیل کو مادیوں اور کسدیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسیری میں ان کے ملک میں رہتے اور حکومت کے اندر انوالومنٹ کے اندر اس کو 68 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. 68 ایئرز وہ ان ماحول میں گزار چکا تھا. اور دانیل نے اپنی آنکھوں سے اس مملکت کے اندر 3 بادشاہتوں کا عروج اور ان کا خاتمہ بھی دیکھا تھا. 3 بادشاہ اس کے سامنے ہو گزرے تھے. اگر آپ دانیل کی کتاب کو، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں پرانے عہد نامے میں یہ صحیفہ، تو آپ کو یہ ساری دانیل کی سٹوری نظر آ جاتی ہے کہ اس نے جن 3 بادشاہوں کی خدمت کی تھی، ان کے دور میں وہ رہا تھا. ان میں نبوکد نظر، نبونیدس اور بیلشزر بادشاہ تھا. اب دارا بن اخسویرس جس بادشاہ کے دور میں یہ 70 ہفتوں کی رویا ڈینیل کو نظر آئی، دکھائی گئی اور اس کو سمجھایا گیا اس کا بھید کہ آخری دنوں میں اور آخری ہفتہ جو آخری 7 سال ہوں گے اس میں کیا کچھ ہوگا. وہ دارا بادشاہ جس کے دور میں یہ، وہ اسی اخسویرس کا بیٹا تھا جس کے بارے میں دانیل کے شروع میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور آستر کی کتاب میں بھی ہمیں اس کے بارے میں، آستر کی کتاب اس کے پہلے باب میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جس کی سلطنت بہت وسیع اور پھیلی ہوئی تھی، اور وہ ہندوستان سے کوش تک، یعنی ایتھوپیا تک، افریقہ تک اس کی حکومت کا دائرہ اختیار تھا اور اس کو خراج ملتا تھا. 127 صوبوں پر حکومت کرتا تھا. اور دانیل اس 70 ہفتوں کی رویا کے بارے میں بہت تحقیق کر رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنا مواد نہیں تھا، اس کے پاس اتنی ایکسپلینیشن نہیں تھی. ہمارے پاس خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح نے بڑا واضح مرکز کی انجیل میں اور متی کی انجیل میں، مرکز اس کے 13 باب کو بھی پڑھنا بڑا ضروری ہے. مرکز کے 13 باب کے اندر بھی یسوع مسیح نے اپنی آمد کے تعلق سے بڑا واضح آخری دنوں میں کیا کچھ ہوگا، اور یہ اس آخری ہفتے کے بارے میں یا آخری 7 سال کے بارے میں یسوع مسیح نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے پاس یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے جو بہت کچھ ہمارے سامنے بھید کھولتا ہے. لیکن دانیل کے پاس صرف محدود وسائل میں صرف اور صرف یرمیہ نبی کی نبوت کا حوالہ موجود تھا، جو کہ 25 باب، یرمیہ 25 باب کی 11 اور 12 آیت کے اندر ہے، جو 70 سال کی غلامی سے متعلق تھا، 70 ایئرز کی غلامی سے متعلق تھا. اور دانیل جو ہے یرمیہ نبی کی توسط سے اس 70 سالہ اسیری کے بعد جو بحالی کا وعدہ تھا اس سے واقف تھا. اور چونکہ دانیل کو میں نے جیسے آگے شروع میں بتایا کہ کسدیوں کے اندر اور مادیوں کی حکومت کے اندر بنی اسرائیل کی غلامی میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے 68 ایئرز ہو چکے تھے اور وہ اس نبوت سے واقف تھا، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ 70 سال ہمارے ختم ہونے کو ہیں. اور جب مقدس شہر کی تعمیر کا، جیسے ہم نے شروع میں 24-25 آیت میں پڑھا ہے کہ شہر تعمیر کیے جائیں گے اور دوبارہ بحالی ہوگی، جب اس نے یہ حالات اور واقعات دیکھے تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری اسیری ختم ہونے والی ہے. یہ 70 سال کی جو اسیری کا بھید یرمیہ نبی کی معرفت دیا گیا تھا، تو وہ اس کو سمجھنے کے لیے دن رات دعا اور اس صحیفے کو پڑھتا اور اس شریعت کو، اس کی تاریخ کو بار بار سمجھتا اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ خداوند یہ بات مجھے سمجھا کہ کیا واقعی بنی اسرائیل اب 70 سالوں کے بعد اس سیری سے تیرے وعدے کے مطابق آزاد ہونے والا ہے. اور دانیل نے جب یہ دعا کی تو اس نے ایکچولی 70 ہفتوں کی، کیونکہ ہم نے دیکھا دانیل کو 70 ہفتوں کی رویا، 70 ہفتوں کی رویا دی. اس نے ایکچولی جیسے شاگردوں نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ تیرے آنے اور دنیا، اس دنیا کے آخر کا، اس دنیا سے مراد جس میں وہ غلامی کے اندر موجود تھے بنی اسرائیل، اور اس وقت رومیوں پر حکومت تھی، کہ رومیوں کے اینڈ کا اور یسوع مسیح کا بطور بادشاہ بنی اسرائیل اور داؤد کے تخت پر ہمیشہ کے لیے بادشاہ بن کر مقرر ہو کر قائم ہونے کا جو وقت ہے وہ کب ہوگا. تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا نے ان پر بھید اپنی آمد کا کھول دیا، سیکنڈ
کمنگ کا. تو اسی طرح دانیل کو بھی نہیں پتا تھا 70 ہفتوں کا. اس نے صرف 70 سال کی اسیری کے برسوں کے لیے دعا کی تھی جو یرمیہ نبی کی معرفت اسیری میں سے وہ واقف تھا, اور اس نے دعا کی کہ خدا ان 70 سالوں کا بھید, لیکن اس پر 70 ضرب 7 سالوں کا, 70 سال ضرب 70 ہفتے یعنی کہ ایک سال ایک دن کے برابر خدا کے حضور میں. تو خدا نے اس پر ایکچولی 70 ہفتوں کی رویا کا, یعنی کہ 70 ہفتوں میں ایک ہفتے میں 7 دن, اور 70 ہفتے ضرب 7 دن 490 ڈیز, اور خدا کے ٹائم فریم کے مطابق 490 سال 490 ایئرز کا بھید کھول دیا. کیونکہ یہودیوں کا جو ٹائم فارمولا خدا کے لیے تھا وہ تھا ایک سال برابر ایک دن, یا ایک دن برابر ایک سال. ہم بنی اسرائیل کا بیابان میں بھی سفر دیکھتے ہیں کہ 40 دنوں کا سفر ان کا 40 سالوں پر محیط تھا. اور اس خاص طور پہ اس بھید میں جب ہم ہیبرو ٹیکسٹ دیکھتے ہیں ڈینیل 9 باب اور اس کی 24 سے 27 آئے, تو وہاں پر 70 ہفتوں کی بجائے وہاں پر ہفتے کے لیے جو ہیبرو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہیپٹیڈ. ہیپٹیڈ کا مطلب, جس کو ہم ویک انگلش میں ہفتہ کہتے ہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ ہیپٹیڈ کا مطلب ہے 7. یعنی وہاں پر یہ لفظ ہمیں اس کا صحیح ترجمہ کریں تو یہ نہیں کہ 70 ہفتوں کا, بلکہ لکھا ہے کہ 70 ساتوں کا, 70 into 7 کا, 7 کے 70 کا بھید خدا نے اس پر کھولا. یعنی 7 کے 70 یعنی کہ 490 ایئرز کا بھید خدا نے اس پر کھول دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 70 ہفتوں کی جو رویا جو ہے اس کا تعلق کلیسیا سے نہیں ہے جیسا کہ بعض علماء سمجھتے ہیں. یہ رویا صرف اور صرف یہودی قوم اور یروشلم شہر سے متعلق ہے. اگر آپ 9 باب کی 24 آیت ہی کو, میں اسی متی 24 باب میں واپس آؤں گا, لیکن میں آپ کو اس تعلق سے تھوڑا سا مزید ایکسپلینیشن دیتا جاؤں کہ جو یہ ہم جن حالات کے اندر رہ رہے ہیں, کس طور سے ہمیں خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بالکل آخری ہفتے کے بالکل نزدیک, آخری 7 سالوں کے بالکل قریب ترین ہیں. ڈینیل 9 باب اور اس کی 24 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے. تو اس کا مطلب یہاں پہ واضح خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ خدا کا فرشتہ ڈینیل کے پاس جب آتا ہے تو کہتا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر, تیرے لوگوں اور تیرے مقدس یعنی یہودی, تیرے لوگ یعنی یہودی لوگ, اور تیرے مقدس شہر یعنی یروشلم کے تعلق سے کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ رویا اس کا تعلق کلیسیا سے نہیں جیسے بعض علماء سمجھتے ہیں, بلکہ یہ صرف اور صرف یہودی قوم اور یروشلم شہر سے متعلق ہے. اس کا تعلق اسیری کے سالوں سے نہیں ہے جو 70 سال دانیل نے اسیری میں گزار دیے, اور وہ ان کو سمجھنے کے لیے کہتا ہے کہ مجھے خدا ان 70 سالوں کا بھید سمجھا دے. ان کا تعلق ان سے نہیں, بلکہ خدا نے اس سے کہیں 1000 گنا بڑھ کر خدا جو ہے وہ ہمیں, اگر ہم سچے دل سے اسے مانگے تو ہم پر بھید آشکارا کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل کو فرشتہ خدا کا آ کر بتاتا ہے کہ میں تیری دعاؤں اور مناجاتوں کے شروع میں ہی یہ حکم صادر ہو گیا تھا کہ میں آ کر تجھے ان باتوں کا بھید بتاؤں, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے دعا شروع بھی نہیں کی, ابھی وہ سچے دل سے اس بات کے لیے اس کی انٹینشن ہو رہی ہے, تو خدا نے اس کے لیے آرڈر کر دیا کہ میرا بندہ کیا سچے دل سے چاہتا ہے, تو اس لیے اس پر یہ بھید کھولا جائے. تو یہ ایک طرح سے ایمانداروں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک کلو ہے, ایک سائن ہے کہ خدا کے حضور سچے دل سے جب ہم چلتے ہیں تو خدا خود بخود اپنے کلام کے بھید ہم پر کھولتا ہے, اور یہ آپ کے لیے بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار ہیں؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق اسیری کے سالوں سے نہیں بلکہ یہودی قوم کے اپنے ملک میں آباد سالوں سے متعلق ہے, کہ جب وہ اپنے ملک میں ہوں گے. اسی 24 آیت سے آپ سمجھیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے, یعنی کہ اس کے لوگ اس کے شہر میں آزادی سے ہوں گے. 70 سالوں کا یا اسیری کا یا جتنا عرصہ گزشتہ, ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل کی بربادی سن 70 کے بعد سے بنی اسرائیل قوم ادھر ادھر تتر بتر ہوگی, اور 1948 تک کم و بیش 2000 سال تک بنی اسرائیل اپنے ملک میں نہیں تھے. تو جو 2000 سال وہ اپنے ملک میں نہیں تھے, ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. جب بنی اسرائیل اپنے ملک کے اندر آباد تھے, اپنے شہر میں تھے,
خدا کے لوگ مقدس شہر میں تھے. یہ اس رویا کا تعلق ان سالوں سے ہے. اگر ان سالوں کے علاوہ وہ کہیں اسیری میں چلے جاتے ہیں، جیسے اکثر وہ ہم بار بار دیکھتے ہیں بنی اسرائیل مادی فارسی حکومتوں کی اسیری میں رہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومی حکومت کے دوران میں یہ کہاں کہاں رہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار تک یہودیوں کا کیسا دنیا میں تتر بتر رہے. ان سالوں کا ان کے ساتھ کوئی، اس رویا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق خاص ان 490 سالوں کے مقاصد اور ان کی تکمیل کے ساتھ ہے، کہ وہ کیا مقاصد خدا کے اور وہ کیسی ان کی تکمیل ہوگی. اس رویا کے تمام مقاصد ابھی پورے ہونا ضروری ہیں، اور جو اس رویا کا تعلق ہے، اس رویا کا جو کی ابتدا ہے، وہ ایک حکم کے ساتھ شروع ہوگی، یعنی یروشلیم کی تعمیر. جب یروشلیم شہر کو تعمیر کیا جائے گا، تب اس رویا کی جو آخری 7 سالوں کی رویا ہے، اس کی تکمیل شروع ہوگی. اور اس میں جب یہ اس کی تکمیل شروع ہوگی تو تب خدا کیا کام کرے گا؟ بدی کا خاتمہ کرے گا، گناہ کا خاتمہ کرے گا، پھر بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا، ابدی راستہ بازی کا قیام کیا جائے گا، رویا اور نبوت پر مہر ہوگی، اور پاک ترین مقام کو مسح کیا جائے گا. ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو تاریخ میں ہو چکی ہیں، اور ان کو ابھی ہم نے سمجھنا ہے کہ کس طرح سے خطا کاری یا بدی کا خاتمہ کیسے ہونا ہے، اور کس طرح سے بنی اسرائیل کا مقدس شہر تعمیر ہوا. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس رویا میں اگر ہم اسی میں دانیل 9 باب کی 24 آیت کو دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے، تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ کیا جائے. خطا کاری اور گناہ کا ان لفظوں کو یاد رکھیے گا. بدکاری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راستہ بازی قائم ہو، نبوت اور رویا اور نبوت پر مہر ہو، اور پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے. تو ان میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دانیل کو بتایا گیا کہ خطا کاری کا خاتمہ اس شہر کی تعمیر کے ساتھ، اور گناہ کا کفارہ اور خطا کاری کا اور گناہ کا خاتمہ. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہودی قوم کی خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ کیا جائے. اور متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے مقدسہ مریم کو خدا کے فرشتہ جبرائیل نے آ کر پیغام دیا اور خوشخبری دی، اور اس نے وہاں پر یہ لفظ کہے تھے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. متی کی انجیل اس کے پہلے باب کے اندر بڑا واضح ہے کہ وہ، تو اس رویا کا تعلق یسوع مسیح کی پہلی آمد کے ساتھ بھی ہے، جسمانی تجسم کے ساتھ بھی ہے، کہ وہ اپنے لوگوں کو یعنی یہودی قوم کی خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ کرے گا. اور پھر رومیو 11 باب اور اس کی 26 آیت میں بھی پولس بڑا واضح کہتا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کے آنے سے اس صورت سے کیا ممکن ہے؟ تمام اسرائیل نجات پائے. میں رومیو 11 باب اور اس کی 26 آیت کے آپ کے سامنے پڑھنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے خاص حوالے ہیں جن کو ہم نے کلام کے تعلق سے سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. رومیو 11 باب اور اس کی 25 آیت کے اندر لکھا ہے، اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. بہت سے لوگ اپنے آپ کو خدا کے کلام سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، خدا کے خادموں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، کلام کو کی تحقیر کرتے ہیں. لیکن پولس رسول کہتا ہے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو. تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں وہ ایسا ہی رہے گا. اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا صیون سے نکلے گا. تو یہاں پر خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ سے مراد یہودی قوم کی خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کہ وہ ان کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، اور اس طرح سے تمام اسرائیل نجات پائے گا. دوسرا اس میں جو اس نبوت کے اندر بتایا گیا ہے بدکاری کا کفارہ، یسوع مسیح کی قربانی.
یہاں پر بدکاری کا کفارہ یہاں پر صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ یسوع مسیح کی خالص قربانی جو تمام قوموں کے لیے، تمام قبیلوں، تمام امتوں کے لیے، اب جو بھی یسوع مسیح کے کفارہ کو، یسوع مسیح کے تصلیب کا اقرار کر کے اور اس کے تجسم کا اقرار کر کے، اس کے جی اٹھنے کا اقرار کر کے اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ نجات پائے گا، اور اس کی بدکاری کا کفارہ ہے یسوع مسیح کی قربانی۔ یسوع مسیح کی قربانی تمام انسانوں کے لیے۔ یسایہ 53 باب بڑا خوبصورت باب ہے کہ وہ کس طرح سے گناہ کا کفارہ دے گا، اور رومیو 25 باب کے اندر 11 باب کے 25 آیت کے اندر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ کس طور سے جو لوگ خدا سے دور ہو چکے ہیں، کاٹے گئے ہیں، اور اس طرح بنی اسرائیل کا کچھ حصہ سخت ہو گیا ہے، وہ کس طور سے خدا کی حضوری میں دوبارہ پیوست کیا جائے گا اور ان کی بدکاری کا کفارہ دیا جائے گا، ایسا کفارہ جو ایمان لانے سے، رومیو 25 باب میں پھر پڑھوں گا، 11 باب کی 25 آیت میں پھر پڑھوں گا کہ جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ 25 آیت میں کہ اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا، چھڑانے والا صہیون سے نکلے گا، اور بے دینی 21 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جب تک غیر قومیں 25 آیت کے اندر جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں، غیر قومیں پوری داخل نہ ہو جائیں۔ اسرائیل کا ایک حصہ تو سخت ہے ہی، لیکن جب تک غیر قومیں، لہذا بدکاری کا کفارہ جو ہے وہ ساری قوموں کے لیے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یا یہودیوں کے لیے نہیں، یسوع مسیح کی قربانی تمام نسل انسانی کے لیے ہے۔ گو کہ بنی اسرائیل نے یسوع مسیح کو ابھی تک اس طرح قبول نہیں کیا، اسی لیے رومیو 11 باب کی 21 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ، ایک ایسی ڈالی ہے جو کاٹی گئی ہے، وہ روحانی طور پر خدا سے کاٹے گئے ہیں، ان کا کفارہ تو ہو چکا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یسوع مسیح کی قربانی کو ایکسپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس لیے وہ اس سے الگ ہے۔ لیکن یہ بدکاری کا خاتمہ جو ہے اس رویا کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ اور بدکاری کا کفارہ دیا جائے، یہ بدکاری کا کفارہ تمام بنی انسان کے لیے ہے۔ پھر آگے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ابدی راستہ بازی قائم ہو۔ یہاں پر یہ جو ابدی راستہ بازی ہے، یہ یسوع مسیح کی پہلی آمد نہیں بلکہ دوسری آمد کے تعلق سے ہے، کہ یہ یسوع کی 1000 سالہ بادشاہت کو ظاہر کرتی ہے۔ یسایہ 32 باب کے اندر اور مکاشفہ 20 باب کے اندر ہم یسوع مسیح کی جو ابدی بادشاہی قائم ہوگی، جہاں نہ رونا ہوگا، نہ آہ و نالا ہوگا، جب آنکھوں کے آنسو پہنچ لیے جائیں گے، اور ہم خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے۔ یہ ابدی راستہ بازی اس سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے تعلق سے ہے۔ اور پھر آخری بات جو اس میں دانیل کو اس نے بتائی فرشتہ نے، کہ سیکنڈ لاسٹ بات، کہ رویا اور نبوت پر مہر ہو۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ رویا اور نبوت پر مہر جو ہے یہ یسوع مسیح کی بادشاہی کا 1000 سالہ دور ہے، جب نہ تو کوئی رویا نظر آئے گی، نہ کسی رویا کو دیکھنے کی ضرورت رہے گی، اور نہ ہی کوئی نبوت کرے گا، کیونکہ ہم آلریڈی خود خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی میں اس کا حصہ ہوں گے۔ اور اس بارے میں پہلے کرنتھیوں اور اس کے 13 باب کے اندر پولس بڑے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ اب تو ہمیں آئینہ میں ہلکا دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو سے مراد ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہو جائیں گے، اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو ابھی میں نہیں جانتا کہ میں کیا ہوں اور ہم کیا کچھ ہوں گے، اس میں جیسے میں خود پہچانا گیا ہوں۔ تو تب پھر ہمیں رویاؤں یا نبوتوں یا دھندلکوں کی یا کسی رویا کو دیکھنے یا انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آلریڈی سب رویاؤں کا دینے والا اور سب رویاؤں کا جو مرکز اور ماخذ اور سینٹر پوائنٹ یسوع مسیح، ہم اس کی بادشاہی میں، اس کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور پھر آخری پوائنٹ جو اس کو بتایا گیا کہ پاک ترین مقام ممسوح کیا جائے۔ پس تو سمجھ لے، معلوم کر سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ممسوح فرما روا تک 7 ہفتے اور 62 ہفتے مقرر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 69 ویکس، یہ یسوع مسیح کی آخری ہفتے کی، یہ رویا اور نبوت جو ہے یہ آخری ہفتے کے تعلق سے ہے۔ لیکن پاک ترین مقام کا ممسوح کیا جانا جو ہے، یہ زکریا 6 باب اور اس کی 13 آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کا صندوق پاک ترین مقام میں رکھا جاتا ہے۔ پھر ہمیں حزقیل 43 چیپٹر کے اندر اور پہلے سلاطین 8ویں باب کے اندر بھی پاک ترین مقام کا جو صحیح استعمال ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں
پتہ چلتا ہے کہ پاک ترین مقام ممسو کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح نے خود اپنی آمد کے وسیلہ سے اپنا خون قربان ہو کر پیش کرنے کے وسیلہ سے، اپنے خون سے، نہ کہ بیلوں اور بچڑوں کے خون سے جو کسی طور سے ہمارے گناہ کا کفارہ نہیں ہو سکتے، کسی طور سے ہمارے گناہ کی گندگی نہیں دھو سکتے، بلکہ یسوع کا پاک اور بے عیب لہو بنی اسرائیل کی نجات کے لیے اس کا بہایا ہوا خون پاک ترین مقام کو پاک کرتا ہے، جو خدا یسوع مسیح پاک ترین مقام میں خود لے کر سردار کاہن کے طور پر، ہمارے سردار کاہن کے طور پر گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 70 ہفتوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، یہ جو رویا کے اندر ہے یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے، کہ شاہ فارس خورس نے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کلام میں بہت سے حوالے موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی قلت سے میں کوشش کروں گا ود ان نیکسٹ 20-25 منٹس میں اس کو کلیئر کروں گے۔ میں ان سارے حوالوں کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن میں آپ کو حوالے دیتا جاتا ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ حوالے پڑھ سکتے ہیں کہ 70 ہفتوں کی جو تقسیم ہے اس کو ڈیوائیڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ شاہ فارس خورس نے 536 قبل مسیح، یسوع مسیح کی پیدائش سے کم و بیش 550 سال یا 536 سال پہلے یروشلم بنانے کا حکم دیا، اور اس کا ریفرنس جو ہمیں ملتا ہے وہ عزرا کی کتاب، عزرا کاہن کی کتاب، اس کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات میں ملتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کوئی ایسا پروف نہیں ملتا کہ اس نے یروشلم بنانے کا حکم دیا اور وہ حکم پورا ہوا، اس حکم کی تعمیل کا کوئی ہمیں ثبوت نظر نہیں آتا۔ پھر دانیل 9 باب کی 25 آیت جس کے اندر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اس کے مطابق ہمیں کوئی ایسا حکم ضرور ڈھونڈنا ہے جس کے مطابق کیا لکھا ہے کہ تیرے مقدس شہر کے لیے 7 ہفتے مقرر ہیں کہ خطا کاری کا خاتمہ بدکاری کا سزا دی جائے اور پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے۔ اب ہمیں کوئی ایسا حکم ڈھونڈنا ہے اس دانیل 9 باب 25 آیت کے مطابق کہ جس میں اس یروشلم پاک ترین مقام کے منسوخ کیے جانے کا ذکر ہے۔ عزرا 5 باب اور اس کی پہلی 6 آیات اور اس کے بعد 6 باب کی 12 آیات کو ہم اگر دیکھیں تو 519 قبل از مسیح میں شہر کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو یہاں بھی پاک ترین مقام، کیونکہ اس کی دانیل میں پاک ترین مقام کا ذکر ہے، پاک ترین مقام کا، لفظوں کو یاد رکھیے گا، پاک ترین مقام کا ذکر ہے، جبکہ عزرا 5ویں باب اور 6 باب میں 519 میں جو دوبارہ حکم دیا گیا وہ بھی صرف شہر بنانے کے لیے دیا گیا تھا، نہ کہ ہیکل کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بھی اس نبوت سے میچ نہیں کر رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عزرا 7ویں باب کے اندر اس کے 11 سے 22 آیت کے اندر ارتخششتہ بادشاہ نے 458 کاف میم میں ہیکل کی تعمیر کا ذکر کیا، اور اس نے اگر آگے ہم نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں اس کے 20 باب کی 29 آیت کے اندر تو 445 میں یروشلم شہر بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ 6 باب میں دیوار کی مرمت کا حوالہ موجود ہے، یروشلم کی دیوار کی مرمت کا، اور دانیل 9 باب کے مطابق یہ حوالہ ہمیں کچھ اس کے ساتھ میچ لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر یروشلم کی دیوار کو مکمل کیا گیا، اور یروشلم یہاں پر پاک ترین مقام کو منسوخ کیا جانے کی ہمیں کلوز ترین نظر آتا ہے کہ دانیل 9 باب 25 آیت کے مطابق یہ حوالہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے کہ جب نہمیہ کے مطابق 445 میں یروشلم بنانے کا حکم دیا گیا، اور 445 کاف میم سے لے کر 70 ہفتوں کی رویا کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم کی تعمیر میں بہت ٹائم لگا۔ اگر آپ ان حوالوں کو پڑھیں، نہمیہ، عزرا پہلا باب، اس کا 5واں باب، 6 باب اور 7واں باب خاص طور سے، اور پھر نہمیہ 20 باب، تو آپ کو یہ ساری سٹوری سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طور سے اس رویا کا تعلق ہیکل سے اور تعمیر سے اور دوبارہ بحالی سے ہے۔ اب ہم 70 ہفتوں کی رویا کا سٹارٹ دیکھتے ہیں کہ اس حکم کے بعد صرف 70 ہفتوں کی رویا کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے۔ پہلے 7 ہفتے 49 سال، اور پھر 62 ہفتے 434 سال، یہ سارے مل کر 483 سال بنتے ہیں، اور 70 ہفتوں کا جو پہلا حصہ ہے وہ یروشلم کی تعمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ 49 سال یروشلم کی تعمیر کو لگ گئے۔ ہم اگر آپ عزرا کو پڑھیں تو آپ کو بار بار پتہ چلے گا کہ کیسے غیر قومیں جو ہیں خدا کے لوگوں سے عداوت رکھتی تھی، اور بیچ میں کتنی مشکلیں اور مصیبتیں اس کو رہی، بار بار بادشاہوں سے وہ پروانے لے کر اس کی تعمیر کو رکواتے رہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خود
کاہنوں نے اور عزرا کاہن خود بھی اس دیوار کی تعمیر کے لیے خود کئی مرتبہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے جو اس تعمیر میں شامل تھے وہ کئی مرتبہ ایک ہاتھ سے کام کرتے تھے اور ایک ہاتھ میں ہتھیار لیے رہتے تھے کیونکہ ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا اور ارد گرد کے لوگ جیسے آج بھی بہت سے ممالک میں کرسچنز کو اور خدا کے چرچز کو ستایا جاتا ہے جلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ برائی کی جاتی ہے اور بہت جگہوں پہ ان کو خدا کے حضور میں سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا. تو اسی طرح اس وقت بھی ہیکل کی تعمیر اور یروشلم کی تعمیر سے متعلق بہت سی رکاوٹیں تھیں اور کم و بیش 50 آدھی صدی ان کو اس تعمیر کے اندر لگ گئی. اور یہ پہلا 7 ہفتوں کا جو حصہ ہے یروشلم کی تعمیر کو ظاہر کرتا ہے اور پھر 62 ہفتے 434 سال کا عرصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس تعمیر سے لے کر یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کے مصلوب ہونے تک 62 ہفتے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 434 سال کا جو عرصہ لگا. اور اس کے بعد یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا. لکھا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا. یعنی اگلے 434 سال بعد اس تعمیر کے 434 سال بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کی کس طرح سے تصلیب و قیامت کا ہم احوال دیکھتے ہیں. اور یہودی کیلنڈر میں آپ جانتے ہیں کہ 360 دن کا سال ہوتا ہے نہ کہ 365 دن کا. اور اس طور سے ہم اگر حساب لگائیں 49 سالوں اور 434 سالوں کا تو یہ پورے کے پورے 483 سال بنتے ہیں. اور ہم 490 سالوں یعنی 70 سالوں کی رویا کے آخری حصے میں اب جا رہے ہیں. 483 سال ہو چکے ہیں یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور ہیکل کے تعمیر ہونے کے بعد اور بدکاری کا کفارہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام قوموں کے لیے دیے جانے کے بعد اب ہم خاص پوائنٹ پر آتے ہیں جس کا تعلق ہمیں جس کو سمجھنے کے لیے متی 24 باب یا مرکز اس کے 13 باب کے اندر بہت سے حوالے یسوع مسیح کی زبانی ہمیں ملتے ہیں, بہت سے ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومی حاکم تیتوس نے یروشلم شہر کو سن 70 عیسوی میں تباہ کر دیا. اور بہت سی روایات کے مطابق ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ ہیکل کے اندر سونا تھا اور جب آگ لگی اس شہر کو تو سونا پگھل پگھل کر اس کی دراڑوں کے اندر چلا گیا. اور فوجیوں نے بعد میں جب لوٹ مار کی تو انہوں نے ایک ایک پتھر کو ہٹا کر اکھاڑ کر اس کے اندر سے سونا نکالنے کی کوشش کی. تو اس طرح یسوع مسیح کی یہ نبوت بھی پوری کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 70 سال سن 70 عیسوی کے لگ بھگ جب رومی حاکم تیتوس نے یروشلم کو تباہ کیا مگر اس نے کسی کے بھی ساتھ ایک ہفتے کے لیے کوئی عہد نہیں باندھا, جیسا کہ ہمیں دانیل 9 باب کی 27 آیت کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا اور نصف ہفتہ میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا. تو تیتوس نے ایسا کسی کے ساتھ عہد نہیں باندھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں خدا کا ٹائم کلاک سٹاپ ہو گیا اور 14 مئی 1948 تک جب کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ اسرائیل ان کا ملک بحال کر کے آزادی نہ دی گئی تب تک کوئی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا, کوئی ایسا بادشاہ نظر نہیں آتا جس نے ایک ہفتے کے لیے کوئی عہد باندھا ہو. 483 سال گزر چکے اس رویا میں اور اب باقی 7 سال ہیں اور خدا کا ٹائم فریم وہ جو ٹائم کلاک ہے وہ رکا ہوا ہے. 483 سال کے بعد جو ہونا ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ واقعات ہیں وہ 7 سالہ عہد ہے اور اس عرصے میں اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کا ذکر ہے. متی 24 باب اور اس 15 آیت میں جس کا ذکر یسوع مسیح نے 15 آیت کے اندر اپنی آمد کے بہت قریب بتایا ہے. اگر یہودی یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں, اگر یہودی قوم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو 70واں ہفتہ لاسٹ ویک جو 7 سال آخری ہیں فوراً ہی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بادشاہ یا مخالف مسیح کا 26 آیت کے مطابق آنا ضرور ہے. اور ہم نے دیکھا کہ تیتوس جس نے سن 70 میں ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا وہ ایسا کوئی, کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ 7 سال کے لیے کوئی عہد نہیں باندھا. پھر دانیل 9 باب 27 آیت کے علاوہ اس بادشاہ کا 4 اور مقاموں پر ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخری ہفتے میں عہد و پیمان کرے گا. صرف 9 باب 27 آیت کے اندر ہی اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ دوسرے تسلونیکیوں اور اس کے دوسرے باب کی پہلی 9 آیات کو اگر ہم دیکھیں تو آخری 7 سالہ حکومت کے لیے جو مقرر سال ہے ان کا ہمیں ایک گلمپس, ایک جھلک نظر آتی ہے. وہ خداوند کی دوسری آمد سے
قبل آئے گا اور اس کا نام گناہ اور ہلاکت کا فرزند ہوگا جو 7 سالہ عہد مانے گا، اور وہ خدا کی مخالفت کرے گا، خدا کے قوانین کی اور شریعت کی مخالفت کرے گا۔ پھر دوسرا والا ہمیں مکاشفہ 13 باب اس کی پہلی 8 آیات پڑھنے کے بعد ملتا ہے کہ وہ جو عہد و پیمان باندھے گا وہ رومی پرانی حکومت میں سے ہوگا۔ اور پھر مکاشفہ 17 باب کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو عہد و پیمان باندھے گا وہ کون ہوگا، وہ بادشاہ کون ہوگا جو 7 سال کے لیے۔ یہ بڑا بھید کی بات ہے کہ کیا وہ واقعی کوئی بادشاہ، فزیکل بادشاہ ہوگا، یا کوئی نظام ہوگا، یا کوئی سسٹم ہوگا۔ ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی مخالفت کرے گا، شریعت کی مخالفت کرے گا، اس کا نام ہلاکت کا فرزند ہوگا، اس کا نام گناہ ہوگا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرانی رومی حکومت میں سے ہوگا۔ اور پھر مکاشفہ 17 باب کے مطابق اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر بڑی کسبی سوار ہوگی، اور بڑی کسبی یہاں پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جھوٹی کلیسیا ہے۔ یہ یسوع مسیح نے ذکر بیان کیا ہے کہ بتیرے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، اور بہت سی جھوٹی کلیسیائیں قائم ہو چکی ہوں گی، اور آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سی ایسی جھوٹی کلیسیائیں جو دھڑا دھڑ کام کر رہی ہیں، اور بہت سی بدعتیں اور بہت سے ایسے غلط تعلیمات ہمارے ارد گرد ہیں۔ پھر وہ اتھا گڑھے میں سے نکلے گا۔ پھر چوتھے اس کا جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے دانیل 7ویں باب کی 24 سے 27 آیت کے اندر ملتا ہے کہ وہ مقررہ اوقات اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو دانیل کا خیال تھا کہ جو 4 حکومتیں یا جو 4 سلطنتیں اس نے ان 68 سالوں میں، اسیری کے 68 سالوں میں فارسیوں اور مادیوں اور کسدیوں کے درمیان اس نے دیکھی ہیں، اخسویرس کے، دارا بن اخسویرس کے دور کے تک، تو اس کا خیال تھا کہ یہ 4 حکومتیں یا سلطنتیں جو ہیں وہ رویا میں اس پر ظاہر کی گئی ہیں، مگر اور وہ بہت جلد واقع ہونے والا ہے یہ سارا کچھ۔ لیکن اسے بتایا گیا، بڑا واضح بتایا گیا کہ ان کا تعلق دور کے علاقہ سے ہے، ان کے دور کے زمانہ سے ہے۔ اگر 7ویں باب کی ہم دیکھتے ہیں، ڈینیل 7ویں باب کی میں دیکھتا ہوں 24 آیت سے ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور وہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جو سلطنت میں برپا ہوں گے، اس کے بعد ایک اور برپا ہوگا، وہ پہلوں سے مختلف ہوگا اور 3 بادشاہوں کو زیر کرے گا۔ وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کریں گے، حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کریں گے، اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کی جائیں گے۔ تب عدالت قائم ہوگی، اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے اور اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابور کریں گے، اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی حشمت حق و تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی۔ اس کی سلطنت اور تمام مملکتیں اس کی خدمت کریں گی۔ یہاں یہ امر تمام ہوا۔ میں دانیل اپنے اندیشوں سے نہایت گھبرایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا جو تعلق ہے وہ دور کے علاقہ سے ہے، اس کے دور کے اندر ان 4 حکومتوں یا سلطنتوں سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو اس کو جس کے بارے میں اس کو اس 70 ہفتوں کی رویا بتائی جا رہی ہے۔ اس بات کو اب ہم واپس میں نے یہ 70 ہفتوں کی رویا کو متی 24 باب کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے کوشش کی، آپ کو بتانے کی۔ اب ہم واپس متی 24 باب کے اندر جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے سٹارٹ میں ہی ہیکل کی بربادی کی پیشن گوئی کر دی تھی، اور اس کے فوراً بعد یسوع مسیح بڑی مصیبت کا ذکر کرتے ہیں، اور بڑی مصیبت کے پہلے نصف حصے میں ہم دیکھتے ہیں 24 باب کی 3 سے 14 آیات تک کہ جب شاگردوں نے اسے پوچھا کہ ہیکل کی بربادی کب ہوگی یا تیرے آنے کا نشان کیا ہوگا، تو یسوع مسیح نے انہیں واضح بتایا کہ گمراہی عروج پر ہوگی۔ یسوع کا جواب براہ راست نہیں، بلکہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سن 70 کا یروشلم کا محاصرہ یسوع نے دانستہ طور پر آخری ایام کے ساتھ ملا دیا، یعنی یسوع کی پہلی اور جزوی تکمیل غیر محسوس طور پر، پہلی اور جزوی آمد اور تکمیل غیر محسوس طور پر، دوسری آمد اور کامل
मुकम्मल तकमील की तरफ चली जाती है। और ये यीशु मसीह का एक खूबसूरत असलूब है चीज़ों को समझाने और बताने का। और हम देखते हैं कि पहले निस्फ हिस्सा में खुदा के बेटे को रद्द करने वालों पर मुसीबत का आगाज होता है, जो बदरजा शिद्दत अख्तियार करता जाता है, जिसमें झूठे मसीह जाहिर होंगे, बहुतों को गुमराह करेंगे। हम लड़ाइयाँ, जंगें, कौमें और कौमों पर कौमों की चढ़ाई और सल्तनत पर सल्तनत की चढ़ाई, सल्तनतें और अफवाहें देखेंगे। लेकिन इनके बारे में ये कहना आसान है कि ये सब कुछ हम आज के दौर में देख रहे हैं, तो उसकी आमद बहुत करीब है, ये कहना आसान है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी सिर्फ शुरू है। ये उन वाकयात जो यीशु मसीह ने अपनी आमद के ताल्लुक से बताए हैं, उनके मुकाबले में बहुत ही अभी मामूली और नर्म है। हम देख रहे हैं जगह जगह दुनिया के हालात कैसे हो रहे हैं, दहशतगर्दी की जंगों में पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। और फिर हम देखते हैं कि ईरान और अमेरिका का क्या, उसमें पूरी दुनिया किस तरह से इन्वॉल्व है। अभी यरूशलेम में हम देखते हैं कि किस तौर से हालात हो रहे हैं, और दुनिया की ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट है। हम देखते हैं जगह जगह अभी पिछले दिन अमेज़न जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी आग ने कितनी तबाही कर दी। फिर बहुत से मुल्कों में हम देख रहे हैं काल और वबा और महंगाई अपने अरूज पर है। लेकिन ये सारा का सारा कुछ अभी स्टार्ट है। हम ईमान रखते हैं, ये हमारा ईमान है कि मुसीबत के पहले निस्फ हिस्से के दौरान या गजब के दिन से पहले पौलुस की तालीम पहले तस्सलुनीकियों उसके पहले बाब की 10 आयत के मुताबिक या 5वें आयत की 9 आयत के मुताबिक और मुकाशफा 3 बाब और उसकी 10 आयत के मुताबिक इस गजब के दिन के शुरू से कलीसिया ऑलरेडी उठा ली जाएगी जमीन पर से। और फिर दूसरे ग्रंथियों 15 बाब के अंदर भी हमें कोई ऐसी नबूवत नहीं मिलती जो इस वाक़े से कबल पूरी हुई हो। कलीसिया का दुनिया से उठाए जाने के बाद खुदा का टाइम क्लॉक दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा, जो 7 साल का अरसा है। वाक़यात बहुत तेजी से रूनुमा होंगे। फिर हम देखते हैं कि मत्ती 24 बाब और उसकी 13 आयत के अंदर यीशु मसीह का मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा। इसका ये मतलब नहीं, क्योंकि कलीसिया तो उठा ली जाएगी, अब इसका ये मतलब नहीं कि इंसान जो फिर बाद में रेग्रेट करेंगे और बड़ा मुसीबतों में अपने आप को बड़ा बर्दाश्त करेंगे तो उनको निजात मिल जाएगी। क्योंकि बाइबल ये हमें बड़ा वाज़े बताती है कि निजात मुसीबतें या मुश्किलें बर्दाश्त करने से या तरह तरह के दुख उठाने से निजात नहीं मिलती। निजात का ताल्लुक खालिस्तन खुदा के फजल के साथ है। हम अपने नेक कामों से तो बचे ही नहीं है, ये तो खुदा का फजल है। हम इस लायक ही नहीं थे कि हम बचाए जाते, ये खुदा का मुफ्त फजल है। तो निजात का ताल्लुक मुसीबतों की बर्दाश्त के साथ नहीं है, निजात का ताल्लुक खुदा के फजल, रहम और तरस के साथ है। उसे बार बार इंसान पर तरस आता है। वो न सिर्फ अपने जलाल में हम पर तरस खाता है, बल्कि जब इस जिस्मानी जिंदगी में हम उसको देखते हैं, अनाजील के अंदर पढ़ते हैं, तो बहुत मर्तबा उसको अंधों, लुंजों, गरीबों, लंगड़ों, भूखों, प्यासों और मुर्दों के लवाहिकीन पर तरस आता था। लेकिन उस भीड़ पर उसे बड़ा तरस आया। तो ये खुदा का फजल है, ये खुदा का ग्रेस है निजात। लिहाजा ये हमारे नेकी के कामों या बहुत बर्दाश्त करने पर मुनस्सर नहीं है, बल्कि फिर यीशु मसीह का बल्कि खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में की जाए। अब ये भी बात है, याद रखें, पिछले दिनों लास्ट ईयर में नॉर्दर्न एरियाज में गया पाकिस्तान के, तो वहां पर मैंने कोई चर्च, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं देखी कि वहां पर कोई चर्च की हिस्ट्री हमें मिल सके। लेकिन वहां पर हमने खुदा के कलाम की मुनादी की। बहुत से लोगों को जो हमें मुस्लिम लोग मिले या नॉन क्रिश्चियन लोग मिले, हमने उनको यीशु मसीह की आमद और कलाम के मुतालिक बताया। और यहाँ पर यीशु मसीह का खुशखबरी की मुनादी तमाम कौमों में की जाएगी। इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि तमाम कौमें उस खुशखबरी की मुनादी को कबूल भी कर लेंगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हर जगह पर मुनादी जरूर की जाएगी, और जरूरी नहीं कि सारे के सारे ही ईमान ले आए। फिर हम देखते हैं कि बड़ी मुसीबत का जो दरमियानी हिस्सा है, 24 बाब की 15 से 28 आयत के अंदर हम देखते हैं, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है दानियल 9 बाब और उसकी 27 आयत के मुसीबतों के शुरू के मुतालिक, कि जो कलाम को जानते हैं वो ये बात समझते हैं कि इसका ताल्लुक यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से। और फिर यीशु मसीह ने बड़ा वाज़े तौर पर इनका ताल्लुक को ज्यादा क्लियर करने के लिए कहा कि जैसे इंजीर के दरख्त में डाली नरम होती है, तो तुम समझ लेते हो कि ये वक्त नजदीक है, या बहार आने वाली है, या उसका फल का मौसम आने वाला है। अब हम देखते हैं कि अंजीर के दरख्त को यीशु मसीह ने हमेशा कलाम में अंजीर का दरख्त बनी इसराइल कौम को हमेशा जाहिर किया गया।
यसु मसीह ने एक प्रैक्टिकल तमसील जाहिर की, हमें बताई कि यसु मसीह ने एक अंजीर के दरख्त को देखा और उसमें पत्ते ही पत्ते थे, तो दूर से उसको देखकर उसमें फल ढूंढने गया, लेकिन जब करीब गया तो उसमें फल नहीं था। तो यसु ने कहा अंधा को तुझ में फल ना लगे। ये बनी इसराइल कौम की ज़ाहिरी शक्ल को जाहिर करता है कि सिर्फ पत्ते, दिखावा, नमूद और नुमाइश। आज बहुत सी कलीसियाओं के अंदर भी दिखावा है लेकिन फल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने यहाँ अंजीर के दरख्त की बड़ी खूबसूरत तमसील दी कि जब उसकी डाली नरम होती है, ये इसराइल की बहाली की तरफ इशारा है। और हम देखते हैं कि 1948 में इसराइल को बहाल कर दिया गया 14 मई के अंदर। तो इसका मतलब है कि इसराइल दोबारा बहाल, फिर अब पूरी दुनिया से वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। पूरी दुनिया से अब तक तकरीबन 60-70 साल गुजर चुके हैं। अभी तक लोग इसराइल के अंदर, बहुत से मुल्कों के अंदर उनके सेंसस काम कर रहे हैं, उनके मर्दमशुमारी के अंदर वो सारा कुछ मर्दमशुमारी की जा रही है उनकी, और उनको ढूंढा जा रहा है, उनके कबीलों को दोबारा बहाल किया जा रहा है। और जब ये वही अंजीर के दरख्त की मिसाल है कि जब उसमें शगुफे लगते हैं, उसकी डाली नरम होती है, पत्तियां आती हैं, तो ये बातें होने वाली जरूर है। फिर लिखा है कि वो इन बातों को जब देखो तो समझ लो कि वो दरवाजा पर है। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है, वो बिल्कुल दरवाजा पर खड़ा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम किस हद तक यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह ने मत्ती ही की इंजील उसके 24 की 35 आयत के अंदर यहां पर बड़ा खूबसूरत इस बात पर मोहर कर दी है, स्टैंप कर दी है। उसने कहा है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। याद रखें कि यीशु मसीह की आमद बहुत करीब है। हमें किस हद तक उसके लिए तैयार होना है ये आप पर मुनहसर है। कलाम में लिखा है ना, अगर हम वाइज की किताब में देखें, हासिल कलाम सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर, उसके हुक्मों को मान। तो अब हुक्मों को तो मानना एक अलग बात है, लेकिन क्या हम वाकई उस पर ईमान भी रखते हैं? हुक्मों को तभी माना जाता है जब ईमान रखा जाए। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो नाम नेहाद मसीही है, लेकिन वो सिर्फ अपनी ऑस्टेंटेशियस लाइफ, दिखावा, नमूद के लिए खुदा की हजूरी में चलते हैं, लेकिन खुदा की हजूरी में नहीं चल रहे। वो ऐसे लोग हैं जिनका सर नहीं है, महज धाड़ा है। और फिर वो उन हालात से, उन वाक़या से अलग नहीं होना चाहते। उनको बताया जाता है, वो कलाम समझते भी हैं। बहुत से लोगों को, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने बहुत लोगों को कलाम सुना है, लेकिन वो वक्ती तौर पे फिर दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर या इसी तरह से चल रहे हैं। ये क्या है? क्या हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? अब याद रखिए कि यीशु मसीह की आमद बहुत ज्यादा नजदीक है। और यीशु मसीह की आमद सानी एक ऐसा वाक़या है जिसकी बेशुमार पेशन गोइयां की गई हैं, और खुद यीशु मसीह ने अपनी आमद सानी के बारे में बहुत कुछ बताया है। और तकरीबन नेहदनामे में खास मजमून ही यीशु मसीह की आमद सानी का है, और लोगों की गुमराही अरूज पर होगी। लेकिन याद रखें कि जो ईमानदार हैं, जो यीशु की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए ये मुकद्दस होप है, एक उम्मीद है, एक होली होप है। अब यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे, तेरे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। याद रखें, जब यीशु मसीह आएगा तो वो जमीन को टच नहीं करेगा। कैसे? मत्ती 25 बाब और उसकी 31 आयत के अंदर लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सबको में उसके साथ जमा की जाएंगी, वो एक दूसरे से जुदा करेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आमद कैसे होगी। सबसे पहले कि हर एक आंख उसे देखेगी, और ये बिल्कुल वाज़ेह होगा। 24 बाब की 27 आयत के अंदर, मुकाशवा पहले बाब की 7वीं आयत के अंदर, कि हर एक आंख, और जिन्होंने उसे छेदा था, यानी वो कौम, चाहे रोमी है, चाहे यहूदियां, चाहे वो नाम नेहाद मसीही हैं जो अपने गुनाहों के बायस आज भी उसको रंजीदा कर रहे हैं, सब उसको देखेंगे। फिर हर एक कान उसकी आवाज सुनेगा। थिस्सलुनीकियों के अंदर 4 बाब की 16 आयत के अंदर लिखा है कि जब नसिंगा फूंका जाएगा, हर एक कान उसके आने की आवाज सुनेगा। फिर वो कैसे आएगा? वो अपने तमाम फरिश्तगान के साथ आएगा। 25वें बाब की 31 आयत को हमने अभी मत्ती में पढ़ा है कि वो अपने तमाम फरिश्तों के साथ आएगा। फिर जब वो आएगा तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा। मुकाशवा 16 बाब उसकी 18 आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत इसको क्लियर किया गया है कि जब वो आएगा तो बहुत बड़ा भूचाल आएगा। 16 बाब की 18 आयत के अंदर लिखा है मुकाशवा,
और सातवें ने अपना प्याला उल्टा और मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई और एक बड़ा भूचाल, एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा भूचाल, ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। जब यीशु मसीह आएगा तो एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। ये वो वाकयात है जो हमें मद्देनजर रखने की यीशु मसीह की आमद कैसे होगी। फिर जब वो यीशु मसीह वापस आएगा तो वो रूह में नहीं आएगा, वो अपने असल बदन में आएगा, क्योंकि अमाल में बड़ा वाज़ेह लिखा है कि जब वो सारे यीशु मसीह को देख रहे थे ऊपर जाते हुए तो दो मर्द सफेद पोशाक, दो फरिश्ते आकर कहते हैं कि तुम जिस यीशु को जाते देंगे, जिस तरह ये जा रहा है इसी तरह वापस वो इसी बदन में वापस आएगा। और लूका 24:39 आयत के अंदर भी हमें इस बात का सबूत मिलता है कि यीशु मसीह अपने असल बदन के अंदर आएगा। लिहाजा ये बात भूल जाएंगे वो किसी रूह की तरह आएगा या फरिश्ते की माने नहीं। फिर जब वो आएगा तो वो अपना अजर, मुकाशवा 22 आयत के अंदर लिखा है और उसकी 14 आयत के अंदर लिखा है कि वो अजर उसके पास है देने को, हर कौम को, हर एक को देने के लिए। तो वो उनके अजर के साथ वापस आएगा। और फिर हम देखते हैं कि यिर्मयाह 25 बाब, लूका 17 बाब के मुताबिक हम दो गवाहों के ताल्लुक से देखते हैं। और फिर गुनहगार छोड़ दिए जाएंगे और हलाक होंगे। हम गुनहगारों के ताल्लुक से देखते हैं कि गुनहगार छोड़ दिए जाएंगे और हलाक होंगे, और रास्तबाज और गुनहगार जो हैं वो एक दूसरे से जुदा किए जाएंगे। और फिर हम देखते हैं पहले थिस्सलुनीकी 4 बाब के मुताबिक कि रास्तबाज मुर्दे जलाए जाएंगे, रास्तबाज मुर्दे जलाए जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि उसके आने की निशानियों में एक ये होगी कि यीशु मसीह जमीन को नहीं छुएगा, बल्कि हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, हम उसके पास जाएंगे। वो जमीन को टच नहीं करेगा। गो के वो जैतून के पहाड़ पर या जिस तरह भी जो भी हम मुकाशवा के अंदर या कलाम के अंदर देखते हैं जहां भी आएगा, लेकिन वो टच नहीं करेगा, बल्कि हम उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और फिर लिखा है कि मत्ती 24 बाब 6 आयत के अंदर कि जंगे, अफवाहें, ये बेदीनी बढ़ चुकी होगी, भूचाल आएंगे, झूठे नबी होंगे और बहुत से हालात पैदा होंगे। तो इस तौर से बहुत से उसकी आमद के लिए तैयार नहीं होंगे। अजीजों, मैं फिर उसी आयत पर आता हूं, 25 बाब की 44 आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। क्या हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो ये वक्त है। कलाम बहुत गहरा है, लेकिन क्या हम यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं? कलाम कहता है, खुदा के कलाम में, मेरे लोग अदम मार्फत के बाइस हलाक हुए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक हम किसी दौर में एक बात कही जाती थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो जितना सेहतमंद है वो उतनी ज्यादा देर जिएगा। फिर एक वक्त आया, रोशनी का दौर आया, तालीम अफजू हुई, इल्म हुआ, तो बात उसको चेंज करके ये कहना शुरू कर दिया, आज का दौर है सर्वाइवल ऑफ द वाइसेस्ट, यानी जो जितना ज्यादा अक्लमंद होगा वो उतना ही ज्यादा देर तक जिएगा, क्योंकि अकल उसे रहने का, जीने का ढंग सिखाएगी। लेकिन यहां मैं ये कहूंगा कि वाइसेस्ट वो है जो जीने के ढंग की बजाय यीशु मसीह को कबूल। मेरे लोग अदम मार्फत के बाइस हलाक हुए। जो वाइस नहीं है वही हलाक होते हैं। यीशु को जान लेना, अगर आप यीशु को जान लेंगे तो आप सर्वाइवल ऑफ द वाइसेस्ट नहीं होंगे, बल्कि सर्वाइवल ऑफ इटर्नल लाइफ हो सकते हैं। वाइस यही है कि मार्फत को हासिल करो, और मार्फत आपके सामने है, खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस। आइए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में, पाक खुदा यहोवा आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूरी में आता हूँ, झुकता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ कि तू इस अखीर दौर में अपने कलाम के गहरे भेदों को हम पर जाहिर करे। यीशु के नाम में हमें फजल दे के हम अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार करें। खुदा तूने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। यीशु के नाम में हमें फजल दे के हम जागते रहें और तेरे मुंतज़िर रहें, और खुदा अपने आप को तैयार रखें
خدا ہمیں عقل مند نوکر کی مانند بنا دے جو اپنے مالک کی راہ دیکھتا ہے. ہم تیری راہ دیکھ رہے ہیں. دنیا کے حالات ہمیں بتا رہے ہیں گو کہ بہت مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں. بہت سی بدعات اور غلط تعلیمات اور جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اور جھوٹے پرچار کرنے والے بے شمار ہمارے ارد گرد ہیں. اور بہت مرتبہ تو اس طور سے وہ نورانی فرشتے کا روپ دھار لیتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو مشکل فیصلہ کرنے میں ہوتی ہے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے. تو بھی تیرا روح القدس ہے جو جلتا ہوا چراغ ہے ہمارے اندر جو ہمیں روشنی دیتا ہے, کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے. تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے. ہمیں خدا اپنے کلام کی جانب رجوع لانے کا فضل دے دے کہ ہم تیرے بائبل کو, تیرے مقدس کلام کو پڑھیں اور تیری آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ساری التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.